अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, डिजिटल लेसन्स में आपका इस्तकबाल किया जाता है। मैं उर्दू का मुअल्लिम फ़ज़ल अहमद अशरफ़ी आप तमाम बच्चों के खैर व खैरियत का मुतमन्नी हूँ। उम्मीद कि आप तमाम बच्चे खैर व आफ़ियत से होंगे। आज हम जमात हश्तम का पहला सबक पढ़ते हैं, जिसका नाम मनाजात मकबूल है। मनाजात मकबूल। बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इससे पहले आप हम्द पढ़ चुके हैं, नात पढ़ चुके हैं, रुबाई पढ़ चुके हैं, गज़ल पढ़ चुके हैं। इसी तरह नज़्म की एक किस्म में से मनाजात मकबूल भी है। मनाजात मकबूल और हम्द दोनों तकरीबन एक ही है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। उमूमन हम्द में सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ बयान की जाती है, लेकिन मुनाजात में अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ के साथ साथ इंसान अपनी हाजत, अपनी ज़रूरतों को बारगाह खुदाबंदी में पेश करता है और उसको पूरा करने की खुदा से मांग कर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करता है। मुनाजात मकबूल सिन्फ़ की तारीफ़। मुनाजात के लग़वी माने दुआ, अर्ज़, इल्तिजा के हैं। इस्तिलाह शायरी में वह नज़्म जिसमें खुदा की तारीफ़ बयान की जाए और अपनी हाजतों का इजहार इज़्ज़ इनकिसारी के साथ की जाए, वह मनाजात कहलाती है। आइए बच्चों, हम अब मनाजात के जो अशार हैं उसकी सबसे पहले बुलंद ख़्वानी करते हैं। आप लोग बग़ौर समात फरमाएँ और हम किस तरह से पढ़ते हैं, हमारे पढ़ने के बाद आप इसी तरह से बुलंद ख़्वानी की कोशिश करें। ए खुदाए पाक रहमान व रहीम, क़ाज़ी हाजात वहाब व करीम, ए इलाहल आलमीन, ए बेनियाज़ दीन व दुनिया में हमारे कार साज़। तू ही माबूद है और तू ही मकसूद है, तेरे ही हाथों में खैर व जूद है। हम तेरे बंदे हैं और तू है खुदा। हम तेरे बंदे हैं और तू है खुदा। तू करीम मुतलक और हम है गदा। हम गुनहगार और तू गफ़्फ़ार है, हम भरे ऐबों से तू सत्तार है। हम है बेकस और तू बेकस नवाज, हम है नाचार और तू है चारा साज। तू वो कादिर है कि जो चाहे करे, जिसको चाहे दे, जिसे चाहे न दे। तू वो दाता है कि देने के लिए दर तेरी रहमत के हरदम है खुले। तेरे दर पर हाथ फैलाता है जो, पा ही लेता है वो हर मकसूद को। मांगना हम पर किया है तूने फ़र्ज़, और सिखा हमको दिए आदाब अर्ज़। मांगने को भी हमें फरमा दिया, मांगने का ढंग भी बतला दिया। बल्कि मज़मून भी हर एक दरख्वास्त का हमको या रब तूने खुद सिखला दिया। हर तरफ से हो के हम ख़ारो तबाह, आ पड़े अब तेरे दर पे या इलाह। गरचे या रब हम सरापा हैं बुरे, अब तो लेकिन आ पड़े दर पर तेरे। दिल में है लाखों उम्मीद है जलवागर, हाथ उठाते शर्म आती है मगर। तू गनी है और हम है बेनवा, कौन पूछेगा हमें तेरे सिवा। है तू ही हाजत रवाए दो जहाँ, हम तेरा दर छोड़ कर जाए कहाँ। अपनी रहमत हम पे अब मबज़ूल कर, ये नाजात और दुआ मकबूल कर। इस नज़्म को समझने के लिए ज़रूरत इस बात की है कि पहले हम इसके अल्फाज माने को जानें। ठीक है बच्चों, इस नज़्म के अंदर अल्लाह तबारक तआला के सिफ़ाती नाम इस्तेमाल हुए हैं। अल्लाह के सिफ़ाती नाम जो इंसान एक बंदा अपने खुदा से मांगने के लिए इस्तेमाल करता है और खुदा से कहता है, सबसे पहले रहमान व रहीम। रहमान के माने मेहरबानी करने वाला और रहीम के माने भी मेहरबानी करने वाला, तो ये दोनों भी अल्लाह के सिफ़ात है। तीसरा लफ्ज़ है क़ाज़ी हाजात, यानी ज़रूरतों को पूरा करने वाला। तो अल्लाह की ही ज़ात है जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। वहाब, बख्शने वाला। करीम, करम करने वाला।
الہ العالمین تمام دنیا کا مالک، بے نیاز بے پرواہ، خدا کی ذات بے نیاز ہے، اللہ کی ذات بے نیاز ہے، بے پرواہ بے غرض، کارساز کام بنانے والا، اللہ ہمارا کارساز ہے، معبود جس کی عبادت کی جائے، اللہ ہمارا معبود ہے، ہم عابد ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ معبود ہے، مقصود ہمارے ہر بات کا مدعا خدا ہی ہے، غفار بخشنے والا، ستار چھپانے والا، بے کس نواز محتاجوں کو دینے والا، چارہ ساز مشکل کو حل کرنے والا، قادر قدرت رکھنے والا، داتا دینے والا، غنی مالدار، حاجت روا ضرورتوں کو پورا کرنے والا۔ یہ تمام الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں بچوں۔ چلیے اور تھوڑے الفاظ ہیں، ہم اس کو بھی جان لیتے ہیں۔ الفاظ اور اس کے معنی: گدا فقیر سائل، گنہگار گناہ کرنے والا، بے کس محتاج بے یارو مددگار، بے نواں فقیر بے مال محتاج، ناچار مجبور محتاج، خیر وجود نیکی و بھلائی، سراپا پورے طور پر سر سے پاؤں تک، جلوہ گر نمودار ہونا، مبذول خرچ کرنا، مقبول قبول کرنے والا۔ تو بچوں ہم الفاظ کے معنی جان چکے ہیں اور ہم اشعار پڑھیں گے اور اس کی تشریح کریں گے۔ چلیے سب سے پہلا شعر ہے: اے خدائے پاک رحمان و رحیم، قاضی حاجات وہاب و کریم، یعنی اے پروردگار، اے ہمارے مہربان، ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا، ہم کو بخشنے والا اور کرم کرنے والا۔ الہ العالمین، اے بے نیاز، تو سارے جہاں کا مالک ہے اور بے نیاز ہے، دین و دنیا میں جتنے لوگ ہیں ہر ایک کا کارساز تو ہی ہے، یعنی اے خدا تعالیٰ تو ہی ہمارا ہر کام بنانے والا ہے، تو ہی معبود ہے اور تو ہی مقصود ہے، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تو ہی ہمارا مقصد ہے، تیرے ہی ہاتھوں میں خیر وجود ہے یا الہ العالمین، تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے، بھلائی ہے۔ اس کے بعد ہم تیرے بندے ہیں اور تو ہے خدا، تو قریب مطلق ہے اور ہمیں گدا، یا الہ العالمین ہم تو بندے ہیں اور تو ہمارا خدا ہے، تو کریم ہے، ہمارے پر کرم کرنے والا، اور ہم گدا ہیں، فقیر ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ فقیر ہیں۔ ہم گنہگار ہیں اور تو غفار ہے، ہم گنہگار ہیں، تو ہم کو بخشنے والا ہے، کیونکہ انسان جو گناہ کرتا ہے اس کا بخشنے والا خدا تعالیٰ ہے۔ اس واسطے ہم عموماً جب بھی دعا کرتے ہیں، اپنے گناہوں کے بارے میں توبہ کرتے ہیں، تو یہ لفظ ضرور استعمال کرتے ہیں: یا غفار، یا ستار، ہم کو بخش دے، ہمارے عیبوں کو چھپا دے۔ اسی طریقے سے ہم بھرے عیبوں سے اور تو ستار ہے، یعنی دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے سے جو بھی گناہیں ہوتی ہے، جو بھی عیب ہوتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو چھپاتا ہے۔ بچوں یہ ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ عیب کو چھپانا بھی نیکی ہے۔ ہم عموماً اپنی سماجی زندگی میں کرتے یہ ہیں کہ کسی کا عیب ہو تو فوراً اس کو بولنا اچھی بات سمجھتے ہیں، دوسروں تک اس کو پھیلاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو میرے بندوں کا ایک عیب چھپائے گا، اللہ اس کے 70 عیبوں کو چھپاتا ہے۔ تو عیب کو چھپانا بھی نیکی ہے اور ہم اپنے عیبوں کو بھی چھپانا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے بچوں کہ ہم اپنی زندگی میں کچھ اگر برا کام بھی کرتے ہیں، اس سے آپ کسی دوسرے کو گواہ بنا رہے ہیں اپنے گناہ کا، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندوں کے گناہ چھپا دیے جائیں۔ تو آپ بھی آئندہ سے اس بات کا احتیاط کیجئے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ کا کوئی دوست یا کوئی آدمی یا کوئی پھر فرد آپ کے سامنے اپنے کسی گناہ کا اظہار کر رہا ہے، تو آپ اس کو روکیے کہ آپ اپنے گناہ کا ہم کو گواہ مت بنائیے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ چلیے آگے ہم بڑھتے ہیں۔ ہم ہیں بے کس اور تو ہے بے نواز۔ ہم کیا ہیں؟ بے کس ہیں، محتاج ہیں۔ اے خدا ہم کیا ہیں؟ بے کس ہیں، محتاج ہیں۔ ہم ہیں ناچار اور تو ہے چارہ ساز، ہم پریشان حال ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم محتاج ہیں اور تو ہماری اس محتاجی کو دور کرنے والا ہے۔ تو وہ قادر ہے کہ جو چاہے کرے، جس کو چاہے دے، جسے چاہے نہ دے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ قادر مطلق ہے، ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے، ہمارے مارنے پر بھی، ہم کو زندہ رکھنے پر بھی وہ قادر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس دنیا کو رکھنے پر بھی قادر ہے، اس کو مٹانے پر بھی قادر ہے۔ جس طرح سے اس دنیا کو انہوں نے سجایا ہے، اسی طرح اس دنیا کو ختم بھی کر سکتا ہے، وہ اسی کے ہاتھ میں۔ اس واسطے اللہ قادرن بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ جو چاہے کرے، جسے چاہے دے، جسے چاہے نہ دے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ دعا کرنا ہے۔ اب ہمارا عموماً ہوتا ہے یہ کہ ایک آدمی
غریب ہوتا ہے اچانک اس کے پاس دولت آ جاتی ہے تو وہ اللہ کی قدرت ہے، وہ اللہ قادر ہے، اسے آج اللہ نے اسے نواز دیا تو ہم یہ سمجھیں کہ اللہ نے آج اسے دے دیا، تو ہم کو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم کو بھی خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی دے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو ہم کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے کہ اس کو دیا تو ہم کو کہیں کو نہیں دیا، ایسی باتیں نہیں، بلکہ ہم ہمیشہ یہ دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں نواز دے، تو جس دن اللہ تبارک تعالیٰ کا نگاہ کرم ہو جائے گا اس دن آپ کو مل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، چلیے ہم آگے پڑھتے ہیں۔ تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے در تیری رحمت کے ہر دم کھلے۔ اللہ تبارک تعالیٰ وہ داتا ہے کہ اس کا در، اس کی رحمت کا گھر ہمیشہ کے لیے مہربانی کا گھر کھلا ہوا ہے۔ اب آپ کب اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں اور اس کو لے سکتے ہیں؟ تو ہم کو لینے کے لیے سب سے پہلا خدا کی خوشنودی حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ کی خوشنودی ہم کیسے حاصل کریں گے بچوں؟ اللہ کی عبادت کر کے، اس کی حمد ثنا بیان کر کے، اس کی تسبیحات بیان کر کے، راتوں میں عبادت کر کے، اللہ کے بندوں کو تکلیف سے بچا کر بھی اللہ کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے پڑوس کو تکلیف نہ دیں، اور سماج میں جو ہمارے ساتھ جو افراد رہتے ہیں، جیتے ہیں، بستے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی ہم تکلیف نہ دیں۔ اگر ہم کسی کو تکلیف دیتے رہیں گے تو اس سے بھی اللہ کا غضب ہم پر آتا ہے، اللہ ہم سے غصہ ناراض ہوتا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے راستے تلاش کریں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، محتاجوں کو کچھ اپنے ہاتھوں سے دیں، خیر و خیرات کریں، رات میں اٹھ کر نماز پڑھیں، اللہ کے سامنے توبہ کریں۔ یہ ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے طریقے۔ اپنے پڑوسی کا خاص خیال رکھیں۔ ہمارے سماجی طور پر ہم اپنے پڑوسی کو بھی اپنے سے تکلیف دیتے ہیں تو اس سے اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں ہو سکتی، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ تو ہم ہمیشہ یہ ذہن میں رہے بچوں کہ ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نیکی اور بھلائی کے کام کریں، مجبور اور محتاجوں کی مدد کریں۔ ٹھیک ہے بچوں، تو اس واسطے کیونکہ اللہ کی رحمت کو دعوت دینا ہے، تو اللہ کی رحمت کو دعوت دینے کے لیے ہم کو ضروری ہے کہ ہم نیک اعمال کریں۔ تیرے در پہ ہاتھ پھیلاتا ہے جو پا ہی لیتا ہے اور مقصود کو۔ اللہ کے در میں اگر آپ مانگیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو وہ چیز ضرور عطا کر دیتا ہے، کبھی دیر ہی صحیح، لیکن ایک چیز یاد رکھیے، در پر ہاتھ پھیلانے سے پہلے ہم اس کی خوشنودی حاصل کریں۔ آپ کو خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم نے آپ کو طریقے بتا دیے کہ آپ اللہ کی کس طریقے سے خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ دیتا ہے، یہ بات تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ جیسے آپ کی والدہ ہے، آپ کوئی چیز مانگتے ہیں تو آپ کی والدہ آپ کو دیتے ہیں، بولتے ہیں چاکلیٹ دو، آپ 5 روپے مانگتے ہیں تو 2 روپے ہی دیتے ہیں، لیکن دیتے ہیں کیونکہ آپ ان سے مانگتے ہیں۔ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود کہا کہ میں تمہارے 70 ماؤں کے برابر تمہارے سے محبت کرتا ہوں۔ تو بولیے کہ دنیا میں جو ہماری ماں ہے، جب ہماری کسی تکلیف کو نہیں دیکھ سکتی تو وہ خدا جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے کیسے ہماری تکلیف کو دیکھ سکتا ہے؟ صرف ہم کو خوشنودی حاصل کرنا ہے بچوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے؟ بولیے 70 ماؤں سے بھی زیادہ۔ تو یہی ہے، تیرے در پہ ہاتھ پھیلاتا ہے جو پا ہی لیتا ہے وہ ہر مقصود کو۔ یعنی جب بھی ہم کو کوئی چیز کی ضرورت ہے تو ہم کو خدا سے مانگنی چاہیے کہ اے الہ العالمین ہمیں تو عطا کر۔ مانگنا ہم پر کیا ہے تو نے فرض، سکھا ہم کو دی آداب عرض۔ اللہ تبارک تعالیٰ چاہے تو ہمیں بغیر مانگے بھی دے سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے کہ تم مانگ اور میں تجھے عطا کرتا ہوں۔ اس واسطے اللہ نے قرآن میں بار بار جگہ بہ جگہ آپ پڑھتے ہوں گے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ، ایسی بے شمار دعائیں آپ پڑھتے ہیں روزانہ نماز میں، اس میں تو یہ اللہ نے ہم پر مانگنا بھی فرض کیا ہے کہ مانگیں گے تو ہی ہم تجھے دیں گے، ایسا بھی نہیں تو بغیر مانگے بھی اللہ دیتا ہے۔ اور سکھا ہم کو دیا آداب عرض، ہم کو مانگنے کا طریقہ بھی بتایا کہ پہلے اپنی زبان سے جو گناہ کیے ہو یا ہاتھوں سے گناہ کیے ہو، پہلے اپنی زبان کو گناہ سے پاک کرو، یعنی استغفار کرو۔ استغفار کرنے کے بعد پھر خدا تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کیجئے، یا پھر تسبیحات کیجئے، یا پھر نماز پڑھیے، پھر اس کے بعد دعا کیجئے، اور اللہ سے جو بھی آپ کو مانگنا ہے اپنی عاجزی انکساری کے ساتھ مانگیے، اللہ عطا کرے گا۔ تو اس واسطے کہتا ہے کہ مانگنا ہم پر کیا ہے تو نے فرض، اور سکھایا ہم کو دیے آداب عرض۔ ٹھیک ہے، مانگنے کو بھی ہمیں فرما دیا، مانگنے کا ڈھنگ بھی بتلا دیا۔ سمجھ میں آئی بات کہ ہم کو مانگنے کا بھی
فرما دیا کہ مانگو تم اپنے رب سے، تمہارا رب تجھے عطا کرے گا، تجھے دے گا، تیرے رب کے پاس کوئی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ کے پاس کوئی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ہم دنیا میں جو رہتے ہیں، ہمارے ماں باپ کے پاس ہو سکتا ہے پیسے کی کمی ہو، دولت کی کمی ہو اور کسی چیز کی کمی ہو، لیکن اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ جو مانگیں گے وہ ملیں گا، جو چاہیں گے وہ اللہ تبارک تعالیٰ دے گا، لیکن مانگنے کا ڈھنگ بھی سکھلا دیا۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ مانگنے کا ڈھنگ کیا ہے۔ سب سے پہلے مانگنے سے پہلے ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے اپنی گناہوں سے توبہ کیجئے، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کیجئے، پھر خدا سے مانگیے، ٹھیک ہے؟ اور مانگتے ٹائم ہمیشہ ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی ہم مانگیں اللہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ بھی دے دیں۔ اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب بھی آپ کوئی دعا کریں تو سب سے پہلے درود شریف پڑھیں اور دعا کے آخری میں بھی پڑھیں۔ حدیث شریف میں ہے، مشکات شریف حدیث کی بڑی کتاب ہے بچوں، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ الدعاء معلق بین السماء والارض حتی یصلی علی النبی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی ہوئی رہتی ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں نا تو معلق رہتی ہے، کب تک؟ جب تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھ لیا جائے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہمیشہ درود شریف سے دعا شروع کرنی چاہیے۔ ہمارے جو بھی التجائیں ہیں وہ تمام ہونے کے بعد ہم پھر درود شریف پڑھیں گے اور اس کے بعد اپنی دعا کو ختم کریں گے، تو اس سے ہماری دعا قبول ہونے کا ایک بہترین ذریعہ بن جاتا ہے۔ اب ایک بات یہ ہوتی ہے بچوں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ مانگیں پھر سوچتے ہیں کہ کہاں ملا ہم کو، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جتنی بھی ہم دعائیں مانگتے ہیں وہ تمام کے تمام بارگاہ الہی میں پہنچتا ہے۔ پہنچنے کے بعد وہ دعائیں کچھ قبول ہوتی ہے اور کچھ قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ قبول ہوتی ہے تو مطلب یہ ہوا کہ آپ دنیا میں ہی اس کا بدلہ آپ کو مل جاتا ہے، یہ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن نہیں قبول ہوتی تو کیا وہ دعائیں بیکار ہوتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ وہ دعا اللہ کے پاس رکھا ہوا رہتا ہے اور اس کا بدلہ یوم جزا یعنی قیامت کے دن اللہ ہمیں ضرور عطا کرے گا۔ اللہ کی رحمت سے ہم کو پوری امید ہے کہ اللہ اپنے بندے کے جائز مقاصد کو آج پوری کرے گا، نہیں کرے گا تو قیامت کے دن اس کا بدلہ دے گا۔ یہ چیز ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ کہنے کا مطلب وہ 70 ماہوں جیسا محبت کرنے والا ہے، آپ کی بات کو بھولا نہیں ہے، بھولتا نہیں ہے اللہ، ہر چیز کو رکھی ہوئی رہتی ہے۔ بعض وقت ہمارے اعمال، ہمارے کردار، ہمارے طور طریقے اس طریقے ہوتے ہیں جس سے ہمارا خدا ہم سے ناراض ہوتا ہے اور ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے، اس کے لیے دیر اس کو ایسے ہی رکھ دیتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری دعا رد ہو جاتی ہے۔ دعا رد نہیں ہوتی ہے، وہ رکھی ہوئی رہتی ہے۔ اس واسطے ہمیشہ دعا کرنے سے پہلے اپنے زبان کو استغفار کے ذریعے پاک کیجئے، استغفر اللہ ربی من کلی ذنبی واتوب پڑھیے، پھر اس کے بعد 2-3 مرتبہ درود شریف پڑھیے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد پھر آپ کو جو بھی ہے علم مانگیے، اپنے ماں باپ کے لیے مانگیے، ان کی صحت و عافیت کو مانگیے، اپنے محتاجی کی دوری کے لیے مانگیے، یہ تمام دعائیں کر کے پھر آپ درود شریف پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا، نہیں تو اس کا بہتر سے بہتر اجر عطا کرے گا۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ ہے ہمارے مانگنے کا سلیقہ۔ چلیے بچوں آگے پڑھتے ہیں۔ بلکہ مضمون بھی ہر ایک درخواست کا ہم کو یا رب تو نے خود سکھلا دیا، یعنی ہم جو درخواست کرتے ہیں خدا سے درخواست کریں گے، مانگیں گے تو اس کا بھی طریقہ بتا دیا کہ کس طرح سے مانگنے۔ قرآن میں بے شمار دعائیں ہیں، آپ کو بتلا دیا گیا ہے، اگر قرآن میں نہیں ہے تو حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار دعائیں کی ہیں۔ ہم کو اس دعاؤں کو یاد کرنی چاہیے، اگر ہم کو عربی میں نہیں تو اس کا ترجمہ ہی یاد کر کے بچوں کے ہم خدا سے مانگ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہر دعا رٹیں گے پھر مانگیں گے، ایسا نہیں ہے۔ آپ اپنی زبان میں، اگر آپ اردو اچھی ہے اردو میں مانگیے، ہندی جانتے ہیں ہندی میں مانگیے، تیلگو جانتے ہیں تیلگو میں مانگیے، جس طریقے سے بھی آپ کا اظہار معافی ضمیر ہو، اپنی دلی باتوں کو جس زبان میں سب سے اچھے انداز میں پیش کر سکتے ہیں وہ زبان کا آپ استعمال کیجئے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ صرف عربی میں سنتا ہے یا اردو میں سنتا ہے، ایسا نہیں۔ اللہ ہر زبان خود اللہ کی بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے لیے اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر زبان کو سمجھتا ہے، ہر بات کو سمجھتا ہے۔ آپ جو زبان میں چاہیں آپ اپنی زبان میں کیجئے، وہ سب سے بہتر طریقہ ہے، کیونکہ آپ کیا بول رہے ہیں آپ کو معلوم کہ ہم کو یا رب تو نے خود سکھلا دیا۔ ٹھیک ہے بچوں، اب آگے ہم پڑھتے ہیں۔ ہر طرف سے ہو کہ ہم خوار و تباہ، آ پڑے اب تیرے در پر یا الہ۔ مطلب ہم دنیا والوں سے مانگ کر کیا ہو گئے؟ خوار و تباہ ہو گئے، کیونکہ دنیا والوں سے جب ہم مانگتے ہیں
تو بعض ہم کو دیتے ہیں، بعض ہم کو ذلیل کرتے ہیں، خوار کرتے ہیں، ذلیل و خوار کرتے ہیں، اور اس واسطے آدمی کیا کرتا ہے، ہر ایک کا کارساز کون ہے؟ خدا ہے۔ اس واسطے ہم کو خدا کے بارگاہ ہی میں مانگنا چاہیے۔ آ پڑے اب تیرے در پر یا الہ، گرچہ یا رب ہم سراپا ہیں برے، اب تو لیکن آ پڑے در پر تیرے سراپا ہیں برے۔ یہ سراپا بولے تو یہ مرکب لفظ ہے، سر سے لے کر پیر تک سراپا بولتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ خدا کے بارگاہ میں جب جائیں تو اپنی غلطیوں کی ندامت کریں کہ ہم برے ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم کو یا الہ العالمین ان چیز سے بچائیے، ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم کو اس سے بچائیے، ہم نے جو چیز کی اس کی ہم ندامت کرتے ہیں، اپنی شرمندگی کا احساس کرتے ہیں، یا الہ العالمین ہمارے اس گناہوں کو معاف کر دے۔ تو اس طریقے کے الفاظ ہم اپنے خدا کے لیے استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ دل میں ہے لاکھوں امیدیں جلوہ گر، ہاتھ اٹھاتے شرم آتی ہے مگر، یا الہ العالمین ہمارے دل میں اتنی امیدیں ہیں خدا سے لگائے ہیں، لیکن ہم کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ہم یا الہ العالمین ہم نماز نہیں پڑھتے، پھر خدا سے مانگ رہے ہیں کہ ہم کو رزق عطا فر، ہم فجر میں اٹھتے نہیں، پھر ہم صبح کہتے ہیں کہ ہم کو یا الہ العالمین تو میری محتاجی کو دور کر دے، تو مجھ کو اپنی نعمتیں عطا کر، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نوم الصباتی یمنع الرزقا، یہ حدیث تو آپ لوگ جانتے ہوں گے، بچپن میں پڑھے ہیں۔ کیا معنی ہے اس کے؟ صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ صبح کے وقت جب آپ سوئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ فجر کی نماز ادا نہیں کیے ہیں، تو جب فجر کی نماز ادا نہیں کریں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے ہیں کہ نوم الصباتی یمنع الرزقا، صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے، تو یہی ہے رزق کا روکنا۔ تو ہم صبح اٹھیں گے، نماز پڑھیں گے، خدا کی عبادت کریں گے، تو ہمارے رزق میں کشادگی ہوں گی۔ تو اس کے لیے ہم کو ضروری ان چیزوں پر بھی ہم کو توجہ ہو، تو ہم پہلے گناہ سے توبہ کرنے کے ساتھ یہ چیزوں کا بھی ہم احتیاط برتیں کہ ہم کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم ہر وہ کام کریں گے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر خدا ہمیں کیسے دے گا؟ نہیں دے گا۔ جب ہم امیدیں لے کے بیٹھے ہیں، خدا سے امید لگائے بیٹھے ہیں، تو خدا کے ناراضگی کو دور کرنے کا طریقہ بھی اپنانا چاہیے، خدا کو راضی کرنے کا بھی طریقہ اپنانا چاہیے۔ امید جب کرتے ہیں کسی سے ہم لگاتے ہیں، دیکھو دنیا میں بھی اگر ہم کسی کو امید لگاتے کسی سے تو کیا کرتے ہیں بچوں؟ پہلے اس کی تعریف کرتے، اس سے اچھے روابط رکھتے، پھر اس سے کچھ مانگتے۔ کیا آپ کسی کو برا بھلا بول کر اس سے کوئی چیز حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ اپنے دوست یا سہیلی کو ہی کسی کو ایک بھیری مار دیے، تکلیف دے دیے، یا پھر اس کو کچھ برا بھلا بول دیا، اس کے بعد بولے کہ آپ چلو ہم کو چائے پلا، تو پلاتا نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کو ناراض کیا۔ اس واسطے اس وقت آپ اس کو کہیے آپ بہت اچھے انسان ہیں، آپ میرے خاص دوست ہیں، آپ میرے مخلص دوست ہیں، چلیے میرے لیے ایسا کیجیے، تو چلیے خوشی خوشی بیچارہ دے گا آپ کو۔ تو یہی چیز ہے کہ بندہ ہی اللہ تبارک تعالیٰ سے ایسے ہی طریقے اپنا کہ اللہ کو ناراض کر کے ہم کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ جو بھی ہمارے دل میں امیدیں آ رہی ہے، جلواگر ہو رہی ہے، نمودار ہو رہی ہے، جلواگر کے معنی نمودار ہونا، جو ہمارے دل میں جو امیدیں جاگتی، اس امید اور ہاتھ پھر شرم آتی۔ کیوں آتی ہے شرم؟ اس کی وجہ ہے کہ ہم نیک کام نہیں کر رہے ہیں۔ ہم کو شرم آتی ہے، آنا چاہیے، ایسی بات نہیں، یہ ہماری ندامت ہے، خجالت ہے، مگر مانگنا تو پڑے گا ہی۔ تو اس واسطے شاعر ہی کہہ رہا ہے کہ دل میں ہے لاکھیں امیدیں جلوہ گر، ہاتھ اٹھاتے شرم آتی ہے مگر، تو غنی ہے اور ہم ہیں بے نوا، کون پوچھے گا ہمیں تیرے سوا۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ تو سب سے بڑا مالدار ہے، اور ہم ہیں بے نوا، ہم پریشان ہیں، ہم کو تیرے سوا کوئی پوچھتا نہیں ہے تو ہی حاجت روائے دو جہاں، ہم تیرا در چھوڑ کر جائیں کہاں۔ تو ہی ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، اپنی رحمت یہ مناجات اور دعا قبول کر۔ یعنی ہم نے جو بھی مانگا یا الہ العالمین تو اپنی رحمت خاص سے ہماری طرف توجہ فرما اور ہماری دعا کو قبول کر۔ تو بچوں، ہم اپنی پوری مناجات کی تشریح کر چکے ہیں، اور آپ تمام سے یہ خواہش ہے کہ اب آپ لوگ اس کی نظم کی، مناجات کی یہ خاموش خوانی کرنے کے بعد اس کا خلاصہ پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کو خلاصے سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ کیجئے، سنیے، بولیے۔ تو بچوں، یہ جتنے بھی سوالات ہیں، یہ تمام سوالات آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اللہ، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے تو کیا مانگوں گے، تو ہر ایک کی اپنی اپنی مراد ہے، تو یہ آپ آسانی سے سمجھ چکے ہیں۔ تو اس واسطے سنیے بولے کے جو سوالات ہیں آپ آسانی سے خود کر لے سکتے۔ چلیے اب ہم آگے اور بڑھتے ہیں۔ پڑھیے لکھیے کے جو یہ سوالات ہیں بچوں، ہم نے آپ کو تشریح میں کر دی ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ سب سوالات
کے جوابات لکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوں گی۔ آپ اس کو پڑھیے اور ہر ذہن میں رہے بچوں کہ کبھی بھی آپ کو اگر جو سوال کا جواب سمجھ میں آئے تو فوراً آپ اشعار پڑھیے یا پھر خلاصہ پڑھیے، آپ کو ہر سوال کا جواب آ جائے گا۔ پھر ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں۔ از خود لکھیے۔ یہاں کیا ہے، دو قسم کے سوالات ہیں بچوں، ایک مختصر جوابی سوالات اور دوسرا طویل سوال جوابات۔ یہ سوالات بھی اسی طریقے ہیں جیسے شاعر نے اپنے آپ کو گدا کس لیے کہا، تو آپ گدا بول دیے کہ ہم الفاظ مانے کہ گدا کے فقیر، تو ہر انسان خود بخود فقیر ہے، اللہ کی بارگاہ میں فقیر ہے، سائل ہے، محتاج ہے۔ پھر ہم اور آگے بڑھتے ہیں بچوں۔ اس طریقے سے تمام جو سوالات ہیں ان تمام سوالات کو آپ اپنے طور پر مکمل کیجئے۔ اب یہ کوشچن نمبر 4 دیکھیے، حمد، دعا اور مناجات میں کیا فرق پایا جاتا ہے؟ تو ہم آپ کو شروع میں ہی بتا دیے کہ حمد میں صرف خدا کی تعریف بیان کی جاتی ہے، دعا میں ہوتا یہ ہے کہ صرف ہم اپنی جو پریشانی ہے وہ ہم اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مناجات میں یہ دونوں ہوتا ہے، اس لیے یہ فرق ہے، مناجات میں خدا کی تعریف بھی ہوں گی اور خدا سے دعا بھی ہوں گی، تو یہی مناجات کہلاتی ہے۔ تو ذرا اس کو سوچ سمجھ کر لکھیے۔ اسی طریقے سے آپ کے سوالات کے بعد اب ہم آتے ہیں مناجات کے طویل جوابی سوالات کی طرف۔ طویل جوابی سوالات جو ہے، سب سے پہلا کیا ہے، مناجات کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ تو مناجات کا خلاصہ آپ اپنے الفاظ میں لکھیے، اور اس خلاصہ کو لکھنے کے لیے میں نے جو آپ کو الفاظ مانے بچے بتائے ہیں، یہ جو الفاظ ہیں اسی الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے آپ فوراً خلاصہ لکھ سکتے ہیں۔ کیسے؟ اے رحمان و رحیم، اے قاضی حاجات، اے وہاب و کریم، اے الہ العالمین، اے بے نیاز، اے کارساز، اے معبود و مقصود، اے کریم مطلق، اے غفار و ستار، و اے بے کس نواز، اے میرے چارہ ساز، اے میرے داتا، اے میرے حاجت روا، میری پریشانی کو دور کر دے۔ اس طریقے کے الفاظ کر کے آپ چند الفاظ میں آپ پورے انہی الفاظ، یہ اللہ کے صفاتی نام، ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے آپ فوراً کیا کریں گے، اس کا خلاصہ تیار کر لیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ نیکسٹ، تخلیقی اظہار کی طرف۔ اور جو پہلا ایکسرسائز ہے، اس دعا کو ترنم سے پڑھیے، تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اے خدا پاک رحمان و رحیم، قاضی حاجات وہاب و کریم، تو جس کی آواز جیسی اسی طریقے سے اس کو ترنم میں پڑھے۔ اے الہ العالمی، اے بے نیاز، دین و دنیا میں ہمارے کار ساز، پڑھیے اس کو۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم اور آگے بڑھتے ہیں۔ توصیف۔ توصیف کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی تعریف بیان کیجئے۔ تو یہاں ایک سوال دیا رہا ہے، آپ سالانہ امتحان دے چکے ہیں، اپنے دوست کو خط لکھیے اور کہ وہ آپ کی کامیابی کے لیے دعا مانگے۔ دوست نے کیا دعا مانگی ہوں گی سوچ کر لکھیے۔ مطلب آپ دوست کو خط لکھیے دوست کو اور کہیے کہ میرے پیارے دوست، میں امتحان دے چکا ہوں، میری کامیابی کے لیے آپ دعا فرمائیں۔ تو دوست کیا مانگا ہوگا؟ یہ مانگا ہوگا کہ میرے دوست احمد نے جو دعا کے لیے گزارش کی، اللہ اس کو اچھے نمبرات سے کامیابی دے اور اس کو علم نافع عطا کر۔ ایسے 2-4 جملے آپ لکھیں گے اور خط مکمل ہو جائے گا۔ اب یہ ہمارا آخری کام ہے، زبان شناسی یعنی قواعد۔ آپ تو اچھی طرح بچے جانتے ہیں کہ حروف تہجی 36 ہیں جو الف سے لے کر یا تک ہوتے ہیں۔ یہ تمام حروف تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، اس کے لیے ہم کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ جاننا، یہ گرامر کے طور پر، قواعد کے طور پر یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کو کہتے کیا ہے۔ حروف کی آواز اور اس کی تحریری شکلوں کا نام علم ہجا ہے۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ علم ہجا۔ حروف کی آوازوں اور ان کی تحریری شکلوں کا نام علم ہجا ہے۔ جو علم ہجا ہے یہ 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک حرف علت اور دوسرا حرف صحیح۔ حرف علت ایسے حروف جو بعض وقت اعراب کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، وہ 3 ہیں، الف، واو، یا۔ تو حرف علت کتنے ہوئے؟ 3 ہوئے۔ کتنے ہوئے؟ 3 ہوئے۔ زبر کی جگہ پر الف کا استعمال، زیر کی جگہ یا کا استعمال اور پیش کی جگہ پر وا کا استعمال ہوتا ہے۔ اعراب یعنی زیر زبر پیش کو اعراب کہتے ہیں اور اس کو علامت علت بھی کہتے ہیں۔ تو حروف علت اور علامت علت یہ 2 چیزیں بھی آپ جانیے۔ حروف علت کون سے ہیں؟ الف، واو، یا، اور علامت علت زیر زبر پیش۔ ٹھیک ہے؟ تو اس کو بھی جانیے۔ آپ دیکھے ہوں گے کہ ابھی کتاب میں رحمان لکھا ہوا ہے، رحمان کے اوپر ایک کھڑا زبر ہے میم کے اوپر، غور کیجیے آپ، ہے نہیں ہے؟ اس کو میم کے بعد ہم الف بھی لکھ سکتے ہیں، تو الف کی جگہ پہ ہم کس کا استعمال کر لیے؟ کھڑا زبر کا استعمال کر لیے، تو یہ اعراب ہے، تو یہ علامت علت ہے۔ آپ کے سبق میں پہلے مصرے میں ہے نا، اے خدا پاک رحمان، تو الف لکھ کر اس کے بعد نون لکھ سکتے ہیں، ایسا بھی لکھ سکتے ہیں، یا میم کے اوپر ہم کھڑا زبر دے دیے تو خود بخود وہ الف کی جگہ کام کر لیا۔ تو اسی طریقے سے حرف علت کا استعمال ہم کرتے ہیں۔ باقی جو حروف بچتے ہیں 36 میں سے 3 نکل گئے تو کتنے بچے؟ بولیے 33۔ یہ باقی 33 حروف
حروف صحیح کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا کہلاتے ہیں؟ حروف صحیح اس طرح حروف کی دو قسمیں ہوئی، حرف علت اور حرف صحیح۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ ہماری قواعد ہوا۔ اب جیسے اس کی مشق ہم اس طرح کے، جیسے میں نے لکھا قلم، میں نے لکھا قلم، تو قلم اگر لکھیں گے تو اس میں حرف علت آیا؟ نہیں آیا۔ اگر ہم لکھیں گے کتاب، تو کتاب میں حرف علت آیا، تے کے بعد الف آیا، تو حرف علت والا لفظ ہے۔ تو ایسی مشق کیجئے، جو آپ کتاب میں دیکھیے یا کتاب کے پیچھے جو مشق دی گئی ہے اس کو آپ اپنے طور پر کیجئے۔ ٹھیک ہے، آج کا سبق ہم یہی مکمل کرتے ہیں بچوں، پھر انشاءاللہ آگے پھر دوسرا لیسن ہم پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ کو جو چیز سمجھ میں نہیں آئی اس کو پھر دیکھیے، بار بار اپنے استاد سے رابطے پیدا کیجئے، جو بھی آپ کو اردو پڑھاتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو ہر بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ ٹھیک ہے بچوں، خدا حافظ۔